मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 5 मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो एफआईआर होती है। अगर वो ना होते इस मुकदमे में तो क्या आपको लगता है बाकी जो 4 मुल्जिमान हैं उनको इंसाफ मिल पाता? जो एसएचओ गुलबर्ग है इमरान अफरीदी जिन्हें पिंडी से लाके यहाँ लगाया गया है, वो किसके मंजूर नज़र है? गुड गवर्नेंस की बातें करते हैं, खुली कचहरियाँ लगाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमारे एक साथी जो मुजाहिद शेख हैं, उनके साथ एक तनाज़ा जनरल या डीआईजी पेश आना होता, तो वो तनाज़ा क्या था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी ऑप्स और महकमे की तरफ से चीज़ें हाइड करने की कोशिश की जा रही थी। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। लाहौर में इस वक्त जो पुलिस की कारकर्दगी है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट भी हैं, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, खुरम पाशा साहब। सर बेहद शुक्रिया आपके टाइम का। खुरम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है, जो लाहौर पुलिस की कारकर्दगी के अगर हवाले से बात की जाए तो अभी गुज़िश्ता रोज़ एक मुकदमा दर्ज होता है थाना गुलबर्ग की हदूद में, जिसमें 5 मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो एफआईआर होती है। और उसमें मैं तो ये कहूँगा कि खुशकिस्मती के साथ एक NCCIA के असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि आसिफ इकबाल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर औकात वो मीडिया पर साइबर क्राइम के हवाले से बात करते हैं। अगर वो ना होते इस मुकदमे में तो क्या आपको लगता है बाकी जो 4 मुल्जिमान हैं उनको इंसाफ मिल पाता? नहीं, कभी भी नहीं। और ये बदकिस्मती है कि जब तक कोई तगड़ा बंदा नहीं होगा आपको इंसाफ कहाँ मिलेगा। ये तो एक मुकदमा हाईलाइट हो गया, सामने आ गया। इसमें अभी हमारे बड़े सीनियर साफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, उनका आपने देखा होगा एक प्रोग्राम उन्होंने वीलॉग किया बाकायदा। उन्होंने तो बाकायदा इसमें ये इंकशाफ किया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DIG के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें बड़ा गिला शिकवा भी वज़ीर दाखिला ने उनके साथ किया। तो बात है कि अगर वाकई ये आम लोग होते तो क्या ये मामला इतना हाईलाइट होता? क्या इस मामले को आप और हम भी डिस्कस कर रहे होते? कभी भी नहीं। ठीक है, सही बात। अब चूँकि उसमें इन्वॉल्वमेंट एक FIA के अफसर की थी, बिल्कुल सही। और फिर मुकदमा भी खारिज हुआ, वो झूठा मुकदमा था। और फिर ये चीज़ भी सामने आई कि जो SHO गुलबर्ग है इमरान अफरीदी जिन्हें पिंडी से लाके यहाँ लगाया गया है, वो किसके मंजूर नज़र है। इससे पहले इमरान अफरीदी थाना इकबाल टाउन में बतौर SHO काम करते रहे हैं, तो उनकी SHO शिप पर उंगलियाँ नहीं थी उठी। और सच्ची बात है, हमें भी अभी पता लगा कि वो रावलपिंडी से लाए गए हैं और किसी ख़ास टारगेट के लिए लाए गए हैं, उससे पहले हमें भी नहीं था पता। तो बात यहाँ कैसर भाई ये है कि आप लाख जो मर्ज़ी कर लें, मीडिया जितना मर्ज़ी शोर मचा ले, जितनी लाख कानूनियत चल रही है ना, वो इससे कबल नहीं देखने को। पुलिस के हवाले से हमेशा खासे मतनाज़ा मामला सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार तो यहाँ इस टेन्योर में तो एंड ही हो गई भी है, एंड होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन चूँकि लोगों की सुनवाई नहीं है, लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा, लोगों को इंसाफ की फराहमी में जो रुकावटें हैं वो कोई ढकी छुपी तो नहीं है। अभी यहाँ पे एक पुलिस गर्दी के हवाले से यूँ तो दर्जनों मामला आता है, बल्कि सैकड़ों होंगे। एक मैं आपको एक हालिया मामला बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन सत्तू कतला का। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का हम लोग मतलब ख़ुद भी चशमदीद गवाह हैं कि उस चीज़ों के, कि वहाँ एक मुकदमा दर्ज होता है 489F का और 406 का एक शख्स के ख़िलाफ़। उस शख्स की जब हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हो जाती है, इंटरम बेल जब खारिज होती है, तो पुलिस उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश शुरू कर देती है। तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज सत्तू कतला इंस्पेक्टर अबू ज़र अमजद हैं, वो एक रेड करते हैं उस मुलज़म के एक दोस्त के दफ्तर, उन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं। ठीक हो गया। उन्हें कुछ घंटे हफ्से बचा में रख के उसको थ्रेट कर, उसके दोस्त को, राइट, कि भी उसको पकड़वा, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। चंद रोज़ बाद दोबारा रेड करके उस शख्स को उठाते हैं, उसे 2-3 दिन हफ्से बचा में रखते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा इश्तिहारी को पनाह देने के इल्ज़ाम में दर्ज किया जाता है 216 की दफ़ा के तहत। वो शख्स उस मुकदमा में ज़मानत हासिल कर लेता है। कोई 10 से 15 रोज़ गुजरते हैं तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सत्तू कतला इंस्पेक्टर अबू ज़र अमजद अपने दीगर नफरी कैमरा दोबारा उस दफ्तर में रेड करते हैं, उस शख्स को गिरफ़्तार करते हैं जो शरीफ आदमी है, कारोबारी आदमी है। उसका जुर्म ये है कि मुलज़म के साथ उसका एक पुराना इस्लाम दुआ कह लें या तल्लुक़ कह लें, लेकिन जो मुलज़म के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा है 489F का चेक डिसऑनर का, उस मुकदमा से उस शख्स का दूर दूर तक तल्लुक़ भी कोई नहीं है। अब अगर आपका कोई लेन देन किसी के साथ है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, आपका एक ज़ाती फेल है, आपका एक ज़ाती लेन देन है। अबू ज़र अमजद दोबारा उस शख्स को गिरफ़्तार करता है। और अगला जुल्म देखें, ये आपको बिल्कुल एक फ़्रेश वाक़या सुना रहा हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं गुड गवर्नेंस के।
اس شخص کے خلاف ڈکیتی کے 2 جھوٹے مقدمے درج ہوتے ہیں، ان میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے اور شناخت پریڈ پہ کولڈ لک پر جیل بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر انویسٹیگیشن ستو قتلہ کی کاروائی یہیں نہیں ختم ہوتی، اس مدعیہ کے پاس جایا جاتا ہے جس نے وہ ڈکیتی کا مقدمہ درج کرایا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا 7 تولے سونے گیا تھا، اس کو تصویریں اس شخص کی پرووائڈ کی جاتی ہیں جس کو شناخت پریڈ میں کولڈ لک پر جیل بند کرایا گیا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی شناخت کرتے ہو نا تو آپ کو ہم 10 تولے سونے سے دلوائیں گے۔ اچھا، وہ خیر خاتون جب شناخت پریڈ پہ جیل جاتی ہے وہ شناخت نہیں کرتی، ظاہر ان کا ملزم ہی نہیں ہوتا، تو جو جج صاحب ہوتے ہیں جو موقع پہ شناخت پریڈ کے لیے موجود ہوتے ہیں جج وہاں پہ جیل کے اندر، وہ شخص کے خلاف جو درج دونوں مقدمات ہوتے ہیں وہ خارج کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب وہ بے گناہ اس کا سیاہ بن 3 گیا۔ ہفتے تک وہ شناخت پریڈ پہ جیل میں بند رہا، صرف کیا کہ انویسٹیگیشن انچارج ابو ذر نے اس کو یہ مزہ کیوں چکھایا، اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جب پہلی دفعہ اس شخص کو ابو ذر امجد اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ سی سی پی آفس جا کے درخواست دے دیتا ہے کہ میرے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ابو ہے، ذر امجد کے خلاف، ٹھیک ہے، اور سی سی پی او ایس پی انویسٹیگیشن صدر کو انکوائری کا حکم دیتے ہیں۔ انکوائری کے لیے دوپہر 1 بجے بلایا جاتا ہے تو 12 بجے ابو ذر امجد دوبارہ ان کے دفتر پہ ریڈ کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جو پہلا پرچہ دیتے ہیں اشتہاری کو پناہ دینے پہ۔ 216 یعنی کہ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی تھانے کا انویسٹیگیشن انچارج ہے یا تھانے کا ایس ایچ او ہے یا کوئی تھانے دار اہلکار ہے، وہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کے افسر کے پاس ہی جائیں گے نا، یا لاہور کے جو ہیڈ ہیں سی سی پی کے پاس جائیں گے، یا ڈی آئی جی صاحبان جو بیٹھے ہیں چاہے وہ آپریشن کے انویسٹیگیشن کے، آپ اپنے انصاف کے حصول کے لیے انہی کو درخواست دیں گے نا۔ تو یہ ایک انسپیکٹر کی میں کاروائی بتا رہا ہوں، انچارج انویسٹیگیشن ستو قتلہ کی، کہ وہ اتنا بھاری ہے، اتنا وہ تگڑا ہے، چونکہ اس کو حکمران جماعت کے ایک منسٹر گھرانے کی آشیرواد حاصل ہے، اور وہ اتنا تگڑا ہے کہ اس نے کہا میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں، تو نے سی سی پی کو درخواست دی ہے اور وہ اپنے یہاں اچھا کاروائی ڈال خرم رہے ہیں۔ بھائی، یہ جیسے مقدمہ یہ آپ نے بڑی دکھ بھری داستان سنائی، میں تو آپ سے کوئی اور دور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اصل میں اب یہ ہم دوبارہ جاتے ہیں واپس اسی گلبرگ والے مقدمہ کے اوپر، جیسے ڈی اے جی آپس فیصل کامران گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں، کھلی کچہریاں لگاتے ہیں، جب ایک اتنا اپ اینڈ رائٹ آفیسر اگر اس طرح سے مقدمہ درج کروائے گا، جس طرح یہ گلبرگ کا تھانہ گلبرگ میں، لاہور کے تھانے گلبرگ میں 1327/26 مقدمہ نمبر ہے، جس میں 5 لوگ نامزد کیے گئے، جس میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا NCCIA کا، بعد میں وہ علاقہ میجسٹریٹ نے جو ایف آئی آر خارج کر دی۔ یہ پرچہ ہوا یا یہ ایف آئی آر ہوئی صرف اور صرف ایک وہ جو کہانی ہے جس میں خالد محمود ہمدانی کے بھائی عبداللہ ہمدانی کو جو اوریجنل کرکٹ کلب ہے اس میں کھلایا نہیں جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک نئی ایسوسیشن وہاں پہ بن گئی، اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اپنے دوست جو ان کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ فیصل کامران کو جو ہے وہ کہا کہ یہ بندوں سے ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ یہ اپنے کاغذات واپس لے لیں۔ اب یہ کہانی کھل چکی ہے، ہاں جی، اس کی باقاعدہ درخواست جو ہے وہ سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCIA آصف اقبال نے دے دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس میں وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی جو ہیں وہ انوالو ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میرٹ ہوگا؟ اس میں میرٹ یہ ہوگا کہ چند روز کے لیے ایس ایچ او گلبرگ کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب اس کے خلاف زیادہ سے سزا ہوگی، زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف سزا اور جزا کا عمل اتنی ہے ٹھیک بس، اسے چند دن کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات ٹھنڈی پڑ جائے گی تھوڑی سی وہ پھر کہیں تو تعینات اسے ہو جائیں گے۔ دوبارہ تعینات کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو کلچر آج سے نہیں، یہ تو عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک صحافی جو مجاہد شیخ ہیں ان کے ساتھ ایک تنازع جنم لیا ڈی آئی جی آپریشن لاہور کا، تو وہ تنازع کیا تھا کہ انہوں نے خبر دی تھی کہ جس میں 4 مختلف تھانوں میں ایسے ایس ایچ اوز کو تعینات کیا گیا تھا جنہیں مختلف شکایات پر تبدیل کیا گیا اور close چند کیا روز گیا، بعد انہیں دوبارہ تعینات کر تعینات دیا گیا، تو اس حوالے سے انہوں نے خبر دی تو وہاں سے ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ بالکل۔ اب تو آپ اس وقت کامیاب ہیں پولیس کی نظر میں کہ جب آپ ان کے پی آر او بن جائیں، میں ان کے ٹھیک ہے، جو ان کی آپ جو اپنی صحافت کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ان کی مرضی آپ پی آر او بن جائیں، آپ ان کی جو من پسند خبریں جس طرح ان کے پی آر او بناتے ہیں، آپ ایز اٹ از اپنی گائیڈ لائن چینج کریں، ڈی آئی صاحب کے ٹھیک ہے، ہدایات پر اور ایس ایس پی ہاں وہ ایک جو کلچر ایس جو ایچ او نے پریس ریلیز کا تھا نا، اور بدقسمتی سے یہ بڑی ایک تلخ بات میں کرنے لگا ہوں کہ آج ہم لوگ کیوں بے بس ہو گئے ہیں، ہماری صحافت کیوں بے بس ہو گئی ہوئی ہے، ہماری صحافت کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی کہ ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ میں ضرور کوٹ کروں گا، یہ ساری چیزیں میں ضرور مینشن کروں گا کہ اگر ہمارا آپس میں اتفاق ہو اور ہم اپنے پروفیشن کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہماری خبروں کی بھی اہمیت ہوگی۔ میرے خیال سے آپ وہ پریس کانفرنس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کہ ایک جو تنازع کھڑا ہو گیا کچھ عرصہ سے دبا ہوا تھا، رضا ڈار وہ کیس دوبارہ میں جو پریس ہو کانفرنس گیا۔ ہوئی، اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر اس میں NCCI کا افسر انوالو نہ ہو تو شاید یہ معاملہ ہائی لائٹ بھی نہ ہوتا۔ اس طرح کے متعدد مقدمات ایسے درج ہوتے ہیں جو بعد میں کورٹ
پہلے دن ہی خارج کر دیتی، جس طرح یہ خارج ہوا تھا، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو کتنا کو اس پہ شور برپا ہوتا ہے. یہاں جو لوگ جھوٹے جو وہ افسر جھوٹے مقدمات درج کرتے ہیں، چاہے وہ افسران کی ہدایات پہ ہی کرتے ہیں، یہ اپنی پھر مرضی ان سے کے خلاف کتنی کارروائی کی طرح ہوتی ہے، خود سے کیا ہو. کتنی کارروائی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اب ظاہر ہے وہ جو آصف اقبال صاحب ہیں وہ خود ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے، خود ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. خصوصاً آپ نے بھی سائبر دیکھا ہے کرائم کے کہ حوالے سائبر سے. کرائم کے حوالے سے کافی ایکسپرٹی ہے ان کی. وہ ایک عزت دار آفیسر ہے، وہ تو پرسو کرے گا جو اس کے ساتھ ہوا، بالکل ایسی. جو اس کے ساتھ ایک روایتی سلوک بھی ہوا وہ تو پرسو پریس کرے گا. کانفرنس کی بات اگر ہم لوگ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریس کانفرنس میں ڈی آئی جی آپس اور محکمے کی طرف سے چیزیں ہائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ویسے؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری خود یہ بات میں نے احمد فراز صاحب سے بھی کی ہے. ہمارے چونکہ میرے بھی سینئر ہیں، آپ کے بھی سینئر ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی بڑے شک. کمپیٹنٹ Competent رپورٹر ہیں. اور reporter میں ہیں، خود ان journalist سے ہیں. تقریباً 28 ایئر سے جب سے میں جرنلزم کر رہا ہوں، میرے سینئر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو. ہم سیکھتے اسی ہیں طرح دیگر ہمارے کچھ دوست ساتھی تھے. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اگر کوئی ذاتی گلے شکوے جو بھی تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد صحافیوں کی ایسی ہے جن کا ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ کوئی اچھا لائزن نہیں چل رہا، رائٹ. اور ہمارے بہت سارے صحافی ہیں کہ اس لڑائی کی وجہ سے ان کے لائزن بہت اچھے ہو مضبوط ہو گئے گئے. ہیں، وہ چل رہے ہیں. اور وہ اس اختلافات کا ان کو فائدہ ملا کہ انہیں ڈی آئی جی کے قریب ہونے کا موقع مل گیا. رائٹ. اور بہت سارے ایسے چہرے میں نے دیکھے جو ڈی آئی جی آفس تک پہنچ کے ان کی رسائی ڈی آئی جی تک ہو گئی کہ جنہوں نے اس لڑائی کا فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اور جب آپ ایک کاز کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے اور آپس میں تقسیم ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا ویسے نا خرم پاشا صاحب، وہاں پہ نا میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا اس پریس کانفرنس میں. شراز نثار صاحب نے ایک سوال کیا ڈی آئی جی آپس فیصل کامران سے کہ اس ایف آئی آر میں آپ کا نام بھی ہے، تو کیا آپ بھی شامل تفتیش ہوں گے یا آپ بھی ریزائن کریں گے، جو کہ ایک بڑا لاجک اور ایک بڑا جو لیجیٹیمیٹ کویسچن تھا فرام دا جرنلسٹ. تو اس پر فیصل کامران صاحب نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کس اینگل سے سوال کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ اس وجہ سے بھی بے ترتیبی یا کیوس پیدا ہوا کہ ڈی صاحب جو ہیں وہ ان سوالوں کا جواب دینا چاہ نہیں رہے تھے جو ہم پوچھنا یہ دیکھیں، چاہتے میں ایک چیز بتاؤں، اس پریس کانفرنس سے قبل ہی اس سارے واقعے کے حوالے سے لاہور پولیس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس دی گئی تھیں ان میں خاصا ابہام تھا. رائٹ. کہا کچھ گیا، ہوا حقیقت کچھ کچھ. نکلی. تو اگر ہم بطور جرنلسٹ ہم ان پوائنٹس پہ رہتے، رائٹ. ہم اس کمزوریوں کو لے کر چلتے کہ جو پولیس کی تھیں اس کیس کے میں حوالے نظر ڈال کے سے، کیس کے ٹھیک ہے، حوالے سے. ہم وہی کوشچن رکھتے. تو آپ نے اگر ڈی آئی جی پر کو غصہ بھی نکالنا ہے تو آپ اپنی جرنلزم کے ذریعے، اپنے قلم سے، اپنی اپنے مائک صحافت سے، کے اپنی ذریعے صحافت سے نکالتے، نکالیں. بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ذاتیات ذاتی پہ. گلے شکوے شروع کر دیتے. وہ چیز سارے میرے بھائی ہیں، سارے ان میں میرے سینئر بھی ہیں، میرے کولیگس بھی ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے اس چیز کو بھی کہا کہ آپ کو وہاں پہ ذاتی یہ جو ذاتی ایک گرج کہہ لیں غصہ تھا وہ نہیں تھا نکالنا اس کی ایک چاہیے. یہ بھی وجہ تھی نا ٹھیک کہ ہے؟ سارے لوگ اس وقت ڈی آئی صاحب نے انوائٹ کیے، انہیں موقع ملا، ہمیں نہیں. تو ڈی آئی صاحب جو ہے وہ کئی لوگوں کو ملتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی نہیں، میں نے پہلے کہا بوسوں کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہیں تو سارے ہمارے بھائی ہیں. رائٹ. اور جو ہمارا ایک تنازع جو ایک شروع ہوا تھا ڈی آئی جی کے ساتھ صحافیوں کا، وہ تنازع میں اس میں جو گروپنگ ہو گئی تھی نا، میں نے کہا یہ بات حقیقت ہے کہ کرائم رپورٹرز کی چلے بات کر لیتے ہیں. ہم کرائم رپورٹرز جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں ہی، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. اچھا، ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ڈی اے جی آپس فیصل کامران سے بھی فون پہ بات کی، اور خالد محمود ہمدانی جو سی پی او راولپنڈی صاحب کا رہ چکے ہیں ان سے بھی بات کی. انہوں نے یہ کچھ کہا کہ شاید میرے خیال سے ناٹ رانگ کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کیا کوئی تبدیلی آئے گی؟ اوبیسلی اتنا بڑا دیکھیں، پہلی بات نام ہے وفاقی کہ وزیر اس چیز کی تصدیق آپ اور میں تو کر نہیں نہیں کر سکتے. ایسی ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں. بالکل ایسی. اور میرے کو تو کسی ذرائع نے اس بات کی تصدیق نہیں کی. ایسی ہے. ڈیفینیٹلی آپ بھی اپنے ذرائع سے، مطلب رائبل ذرائع وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ذاتی. بالکل ایسی. اب یہ سنی سنائی باتیں جیسے سید عمران شفقت صاحب نے اپنے ویلاگ میں بالفرض اب یہ تھوڑی سی سیاسی بات ہو جائے گی رائٹ. کہ اگر اس میں محسن نقوی صاحب کا اس بات پہ اختلاف بھی ہے تو میرا خیال ہے جو اب تک حالات نظر آ رہے ہیں پنجاب میں محسن نقوی صاحب کی کوئی خاص مداخلت نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور ایک واضح گیپ موجود ہے حکومت پنجاب میں اور محسن نقوی صاحب میں. اور جو ڈی آئی جی آپریشن ہے وہ منظور نظر ہے حکومت پنجاب کے. بالکل. جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشن پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. ڈی آئی جی آپریشن کو رکھنے یا نہ رکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کرنا ہے. بالکل ایسی. اور گورنمنٹ آف پنجاب اور محسن نقوی صاحب کے درمیان کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈی اے جی آپس فیصل کامران کو اس کیس کے حوالے سے گلبرگ تھانے میں جو یہ اسسٹنٹ این سی سی آئی کے اوپر بھی ہوا، 4 دوسرے لوگ بھی ہیں، اس پہ اپنا موقف دینا چاہیے؟ ویسے جی بالکل دینا چاہیے، وضاحت دینی چاہیے. منظور نظر کی بات. اور ایک اور چلیں میں یہاں پہ آتا ہوں. یہ تو ایک چلو واقعہ محسن نقوی صاحب کا ہو گیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنا بڑا بلنڈر، کتنا بڑا جھوٹ لاہور پولیس کا سامنے آیا تھا وہ رضا ڈار کیس میں 2 خواتین کو جو برآمدگی کے حوالے سے. رائٹ. اس میں ایک واضح جھوٹ نظر آ گیا تھا. بالکل ایسی. انہوں نے دعویٰ کیا جی ہم نے برآمد کی ہے. بالکل ایسی. اور بالفرض اگر یہ نہ پتہ لگتا، حقیقت نہ آتی ہے، حقیقت تو یہ آئی
کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا سے وابستہ دوستوں نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا، لیکن جب ان دو خواتین نے دفعہ 164 کے تحت جو بیان دیا ہے اور اس میں وہ ساری رودات جو ان کے ساتھ گزری اور وہ کس طرح وہاں سے بازیاب ہوئیں، کس طرح انہوں نے گاڑی سے چھلانگ لگائی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو کوئی گنجائش ایسی رہی نہیں، نہ کوئی ابہام ہو. رائٹ. تو اگر یہ چیز بے نقاب نہ ہوتی تو چھپ گئی بھی تھی، آپ کو لاہور پولیس کا دعویٰ ماننا پڑنا تھا. اب جب اتنا واضح تضاد ان کی اپنی پریس ریلیز میں اور حقیقت میں جب آ گیا ہے تو انہوں کو کیا فرق پڑا؟ بالکل ایسی سسٹم تو ویسے چل رہا ہے. دوسری ایک اور چیز بات تھی کہ یہ میں ضرور اب آپ کے توسط سے ضرور کروں گا. بڑی اچھی بات ہے کہ ڈی آئی صاحب چونکہ ایک ویل انفارم بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، لا کو سمجھتے بھی ہیں، اور انہوں نے لا کے مطابق بات کرتے ہوئے یہ حوالہ بھی دیا کہ یہ کیس جو ہے یہ سی سی ڈی کے پاس نہیں جا سکتا، یہ ایس ایس آئی یو جو یونٹ ہے اس کو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ایک چیز کی وضاحت کر دی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ وضاحت بھی مانگنی چاہیے تھی، کوشچن کرنا چاہیے تھا، اور انہیں اس چیز کی بھی وضاحت دینی چاہیے تھی. ڈی آئی صاحب کو برا نہیں تھا منانا چاہیے انہیں کسی بھی بات کا، کہ ان کو چاہیے اگر انہوں نے صحافیوں کو بلایا ہے تو پھر ان کے پریس کانفرنسوں میں تو طلب سوال بھی ہوتے ہیں، کی طلب جاتے ہیں جب تک کہ ہاں. اور یہ کوئی آج کی بات ہے، ہمیشہ سے چلتا ہے، صحافی بہت سخت سوال کرتے ہیں. مطلب اس سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ ہیوی پریس کانفرنس کس کی ہوتی ہے؟ بالکل. کیا وہاں پہ سوال نہیں ہوتے؟ اور ڈی جی آئی ایس پی آر بڑے تحمل کے ساتھ ایک ایک صحافی کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. بالکل وہ وہاں برا تو نہیں مناتے. پھر جو شخص اگر کوئی بھی ہو کسی بھی لیول پہ بیٹھا ہے، اس نے اگر صحافیوں کو بلایا ہے تو پھر اس کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، اسے حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. منظور نظر کی بات کی جائے تو پھر مجھے دماغ میں ایک نام آتا ہے سید شان رضا، ڈی ایچ انویسٹیگیشن لاہور. ابھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا عسکری 10 میں، تھانہ شمالی چھوڑنے کی حدود میں، جس میں دو خواتین دو گاڑیوں پہ جا رہی ہیں اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 14 سالہ سبحان موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے، 2 زخمی ہوتے ہیں. باقاعدہ ایف آئی آر میں ذکر بھی کیا جاتا ہے ان دونوں خواتین کا، لیکن اس کے بعد کوئی ان کا جو ڈرائیور ہے یا کوئی وہ ابھی کسی اور شخص کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں مجسٹریٹ کے پاس اور اس کی ضمانت کروائی جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو روڈ ہے نا عسکری 10 والا جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، وہ بڑا خطرناک روڈ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہاں پہ جو سپیڈ لمٹ کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہوا، بیشتر حادثات وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اب اس میں کئی ایسی مسائلیں آتی ہیں کہ جب ایک امیر گھرانے کا، بااثر گھرانے کا کوئی چشم و چراغ، چاہے وہ کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو ان حادثات کا کیا بنتا ہے؟ اب اس میں اگر ہم مسالے دینے میں آئیں تو درجنوں مسالے اور بہت ڈیٹیل ہے. ہاں ابھی اس طرح کے وہ کیسر بھائی بہت سارے ایسے مسالے ہیں فنگر ٹپس پہ. اب اس کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں، آپ کو پتہ ہے احتجاج بھی کتنا ہوگا ایسے ہی ہے، 2-3 دن وہ دیکھیں، وہ اتنا لوگ وہ پولیس کی بات تو سن ہی نہیں رہے. اور وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا وہ احتجاج میں جب وہ پولیس افسران سے کوشچن کرتے تھے کہ آپ نے اصل ملزمان کے چھپایا جا رہا ہے، انہیں تحفظ فراہم کی جا رہا ہے، تو پولیس افسران کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا. اچھا میرے بڑے جواب کوئی نہیں تھا، وہ تسلیاں دے رہے تھے. انویسٹیگیشن کے ایک بہت بڑے جو اپنا جو افسر ہیں وہ بڑے مصدق اوتھینٹک ذرائع میرا وہ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بس مجبوری ہے، یہ روایتی کام اب ہو گیا. تو مطلب یہ کہ پھر لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھی واقعہ ہے نا، اس کی ساری حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس ایریا میں ہوا وہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، اور وہ سینسٹیو علاقہ ہے، کینٹ کا علاقہ ہے، ادارے وہاں پہ غیر معمولی حرکت میں ہوتے ہیں. تو جو ایک خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے، وہ اس رپورٹ میں سارا کچھ بے نقاب ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو بچانے کے چکر میں جو سسٹم تھا وہ آپ کے سامنے جلد تفصیلات آ جائیں گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر ڈی اے جی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور اداروں کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں ڈپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں، کھلی کچہریاں لگاتے ہیں، تبدیلی تفتیش کی جناب خبریں بھیج رہے ہوتے ہیں. بھائی تفتیش تبدیلی کی کیا خبر ہے، کیا خیال ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں 250 فون جو ہے برآمد کر لیے. اس طرح کی خبریں ان کا دل کرتا ہے کہ مطلب چلنی بھی چاہیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ 250 فون اگر برآمد کیا گیا ہے تو پیچھے درخواستیں یا ایف آئی آرز کتنی ہیں. اب اس پہ کے اوپر نہ ہی ڈی آئی صاحب نے کوئی موقف دینا ہے، نہ ایس ایس پی صاحب نے کوئی موقف دینا ہے انویسٹیگیشن نے، اور نہ ہی ایس پی انویسٹیگیشن نے کوئی موقف ابھی تک دیا ہے. ایف آئی آر ہو گئی، ایف آئی آر بھی انچارج انویسٹیگیشن پڑھنے کی مطلب وہ نہیں کی، جسارت نہیں کی کہ پڑھ کے اس کو مطلب جو ملزمان ہیں ان کو شامل تفتیش تو کروں تو بعد میں پتہ چلے کہ مطلب کون تھا کون نہیں. تو یہ اس طرح کا سسٹم پھر گڈ گورننس کی باتیں پھر مطلب ریڈ. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کمپیٹنٹ تفتیشی افسران ہوتے ہیں آن ڈیوٹی بھی ہوں، جو میں نہیں یہ مانتا کہ وہ حقائق تک نہ پہنچ سکے. بالکل سر، میرا ماننا ہے کہ 2 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اس سے بھی کم. 302 کا مقدمہ ان کا دیکھیں روز کے ان کے تو فنگر ٹپس پہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ جب بندہ ان کے سامنے آتا ہے، وہ چاہے اپلیکینٹ ہو چاہے وہ ملزم ہو، سمجھ آ جاتی ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ تو ہمیں بھی اب آ جاتی ہے، ان کا تو روز کا 24 گھنٹے کا کام. بہت سارے معاملات کی تہہ تک پولیس فوری پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر مسئلتاً کئی چیزوں کو
دبایا بھی جاتا ہے, چھپایا بھی جاتا ہے, میڈیا سے دور بھی رکھا جاتا ہے, اور پھر میڈیا کو وہی کرنا پڑتا ہے جو کیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی, کہ ایک بنی بنائی جو پریس ریلیز آتی ہے اس کو پڑھ کے بیان کر دیا جاتا ہے. آخری بات یہ بتائیں کہ لاہور کی پولیس کی کارکردگی کے سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کیا ہم اپنی سوسائٹی میں کچھ بہتر بدلاؤ لا سکتے ہیں؟ سخت سوال کر رہے جی ہیں. آپس نہیں, سخت سوال کر رہے ہیں اور آئی جی پولیس. پنجاب. آپ بڑا سخت سوال کر رہے ہیں, پولیس پہلے ہی ہمارے بہت خلاف ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, سچ تو بولنا پڑے گا, سچ دکھانا بھی پڑے گا. اگر آپ سچی بات پوچھیں نا تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کئی معاملات میں بہتری بھی آئی, لیکن موسٹلی آج بھی وہ جو پرانی روایات ہیں پولیس میں تھانوں وہ میں چل سب کچھ رہی, ویسے ہی چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. کھلی اور کچہری میں کا فائدہ سمجھتا نہیں ہو ہوں, رہا. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر سابق آئی جی ڈاکٹر ڈاکٹر سبحان عثمان. انور تبدیلی نہیں نہ لا سکے تو کوئی بھی نہیں لا سکتا. اس کی وجہ کہ جتنا محکمے کے لیے انہوں نے سرو کیا نا, شاید تاریخ میں کسی آئی جی کی مثال نہیں ملتی. کوئی شک نہیں. اور ان کی طرف سے تمام تر اقدامات کے باوجود بھی تھانہ آپ کلچر پولیس کا ایک روایتی کلچر تبدیل نہیں ہوا. سو وہ آج بھی قائم ہے. یہاں پہ ڈی آئی جی آپریشن کا بہت خوف ہے ایس ایچ او صاحبان پر. آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے رشوت لینی چھوڑ دی ہے؟ بالکل نہیں. انہوں نے وہ جو روزمرہ جو ایک فیس لی جاتی ہے یا تھانے دار یا نچلا عملہ وہ چھوڑ دیا. سب کچھ چل رہا ہے. ایسے ہی. اور اللہ ہی رحم کرے, اللہ بھلا کرے اس محکمہ پولیس پر. پتہ نہیں کب ہم یہ کہہ سکیں گے بیٹھ کے ببانگ دل کہ گڈ گورننس واقعی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ خرم پاشا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی خبر اور ویلاگ تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.